أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے we just started 2:35 and we could not complete it, but in two classes we completed 2:34 I think, so there is no need to revise it. So here we slashes یاد ہیں کسی کو کہاں پر لگائے تھے ہم؟ Yes, anyone? السلام علیکم. میں لگائی تھی سر. Yes, come on. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ یہاں پر ایک فیما ارستم بھی میں اس یہاں پر ہاں بھی من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم یہاں پر علیم اللہ انکم ستذکرونہن یہاں پر ولیکن تواعدوہن سرا یہاں پر الا ان تقولوا قولا معروفا یہاں پر ولا تعزموا عقدۃ النکاح یہاں پر حتی یبلغ الکتاب اجلہ یہاں پر وَاعْلَمُوا یہاں پر پھر ان اللہ یعلم ما فی انفسکم سلیش پھر فَاحْذَرُوهُ یہاں وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور حلیم. Yes. Okay. یہاں پر اب یہ فرسٹ ہم یہ لکھ لیے تھے لا جناح علیکم، یہ بہت بار آ گیا ہے اب تک. اس کو مزید it's not a sin on you. That means it is permissible. جو چیزیں احکام کئی طرح سے آتے ہیں پورا روکا جاتا ہے امر نہیں کے ساتھ، یا پھر جو ہے لا جناح علیکم، یہ قرآن میں بہت بار ایسے احکام آتے ہیں. That means there is no sin. اب وہ کس بات میں سن نہیں ہے وہ بات یہاں پر ہے. ارستم بھی فیما اس میں لا جناح علیکم فیما اس میں. اب یہ ارزتم اتنا ٹکڑا کون کریں گے؟ ارزتم بھی من خطبت النساء. والنٹیئرس کی کمی بہت ہو رہی ہے، جلدی جلدی کوئی والنٹیئر نہیں کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ دیکھ کے نہیں آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیما ارزتم اس میں تم عرض کرو یا اشارہ کرو بھی اس کے ساتھ من خطبت النساء
So what निकाह is that? रस्तम में क्या क्या है? फेल फाइल बस फेल फेल है और फाइल है। फेल फाइल है। अब ये रस्तम में जो फाइल है वो अलैकुम, वो अलैकुम है, और वो अलैकुम कि हर एक के लिए नहीं है। और कहीं मैं बताया था कि दोज who had a desire to marry that woman, चाहे वो डिवोर्सी हो या फिर मुतल्लका हो, किस बात में नहीं है? मिन खिदबतिन निसाई, खिदबती ये खतबा से है, खिदमत निसाई पैगाम मजरूर मुतल्लक पैगाम निकाह, पैगाम निकाह देने में। यहाँ पर देखिए कई मसाइल हैं, इसमें कई मसाइल हैं। अब तक जो आयतें हम पढ़े हैं उसमें एक मसला तलाक़ रजई है, तलाक़ रजई एक होती है, तलाक़ बाइन एक होती है, तलाक़ बाइन एक होती है। हर एक की इद्दत है, इसकी भी इद्दत है, इसकी भी इद्दत है। और फिर एक विडो की होती है, बेवा, उसकी इद्दत होती है। अब ये जो अरज़ तुम में तलाक़ रजई में किसी किस्म की पेशकश ये हराम है, ये हराम है। यह काम थोड़ा से समझ लीजिए, लिख लीजिए। रजई में कोई किसी को निकाह का पैगाम नहीं दे सकता, दिस इज टोटली हराम। तलाक़ बाइन में उसके बाद जब हो जाए तो फिर अब इसमें भी उलमा में इख्तलाफ है कि उसमें इशारतन की बजाय ओपनली उसको निकाह का पैगाम दिया जा सकता है, लेकिन इद्दत ख़त्म होने तक निकाह नहीं किया जा सकता। लेकिन इन द केस ऑफ ए विडो, इन द केस ऑफ ए विडो ये चीज़ है कि इसमें सिर्फ इशारतन कोई बात की जा सकती है और खुल के तमाम एक एक पॉइंट यहाँ पर आयत के अंदर आता जाएगा। सो यहाँ पर जो अहकाम है, ये एक टॉपिक चल रहा है वो तलाक़ का है। तलाक़ की यहाँ पर अब तक हम दो किस्में पढ़े हैं, तलाक़ रजई, तलाक़ बाइन, और फिर इद्दत जो है वो विडो की इद्दत है जो इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसमें हरज नहीं है, लेकिन इसकी मज़ीद वजाहत हो रही है। इसमें पहली शर्त तो यह है कि ये परमिसेबल है, निकाह का पैगाम देना परमिसेबल है। और ये तीनों सूरतें जहन में रखिए। तलाक़ रजई में हराम है, और विडो की सूरत में भी ड्यूरिंग इद्दत टाइम जो है, प्रिस्क्राइब पीरियड, उसमें भी हराम है। तलाक़ बाइन में निकाह का पैगाम दिया जा सकता है, लेकिन इद्दत से पहले निकाह हो नहीं सकता। उसके बाद दूसरी शर्त यह रखी गई कि या तो वो पैगाम दो या अकनंतुम, या अकनंतुम हम पढ़ लिए थे, अकाना छुपाना, फी अनफुसिकुम, या जो ख्वाहिश उनकी है वो उनके नफ्स में छुपाए रखें। दिस इज परमिसेबल एंड दिस इज ऑल्सो परमिसेबल कि इद्दत तक उसको छुपाए रखें। दिस टू आर परमिसेबल। उसके बाद ये एक टुकड़ा मैं उठा के रखा था, लेकिन अब हम इसे कर लेंगे। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुमला है। अलिम अल्लाहु, अलमा इसका अलिमा रूट वर्ड है। अलिम अल्लाहु में क्या क्या है? एनीवन?
ممتاز. تو بول دیے اس کے جی. بعد اور کوئی آگے بڑھے آگے. علیم اللہ مضاف مضاف علیہ. یہ پھر تم ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اللہ مضافل ایسا ہو گیا. مضافل ہے ہمیشہ زہر لیتا ایک دم بغیر سوچے کہ کچھ بھی بول دیا تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ کا علم. علیمہ وہ جانتا ہے. اللہ علیمہ کیا ہے؟ فعل ہے. پھر مضافل ہے کیا تک بنتا ہے یہاں پر؟ اور پھر اللہ کیا ہے اس کا صفت. ارے فاعل ہے. اللہ فاعل. فاعل ہے نا. پھر جتنے چیزیں یاد ہے صفت بول دی ہے مضاف ایسا نہیں ہوتا ممتاز. ٹائم رہتا میرا. بالکل سمپل سی بات ہے. فعل فاعل ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. کیا چیز علم میں ہے؟ انکم تذکرونہن. انکم یہ کون سا جملہ ہے یہاں سے؟ یہ اس کا کیا مقام ہے؟ انا کیا ہے؟ انکم یہ انکم کم کیا ہے پھر اس کا؟ اس جملہ اسمیہ ہے. انا کا انا کا ہے. کم کیا ہے؟ کم تم لوگ. اس کی وہ ہے یہ فائل ہے. جمع فاعل کہاں سے آ گیا؟ انا تو وہ ہے یہ حرف ہے نا سر. یہ تو انا شرطیہ ان ہوتا حرف شرط. شرطیہ. انا کم انا کا انا کا جملہ ہے. کم اس کا فائل ہے. ارے جمع کچھ بھی بول رہا. جمع تسنیہ. سر میں کر دوں. السلام علیکم. چل تھوڑا سا میوٹ کر لو ممتاز. یس کمان. یہ انا کا جملہ ہے. انا کا اسم ہے کم یعنی تم سب اور اس کی خبر ہے. ذرا آہستہ بولو. تھوڑا جلدی کریں گے تو دوسروں کو بھی سمجھنا ہے. تو جسٹ سکون سے بات کرو تاکہ دوسرے لوگوں کو سمجھ میں آئے. یہ ایک سب سے بڑی خراب بات یہ ہے کہ کچھ بھی جتنی ٹرمینالوجی یاد ہے وہ لا کے یہاں پر لگا دیے. مضافلہ ہے یا پھر اس کا مفعول ہے فعل ہے. ایسا نہیں ہوتا. سیدھا سیدھا یہ انا کا جملہ ہے. یہ سیدھی بات ہے کہ فعل فاعل ہے. اس کا مفعول کے طور پہ یہ ٹکڑا آ رہا ہے. اس کی انالیسس کریں گے. اب وہ ہے انا کا جملہ ہے. کم اس کا اسم ہے. اسم ہے اور یہ اس کی تو ستذکرونہن اس کی خبر ہے. اور خبر کے اندر فعل فاعل اور مفعول ہے. سین جو آیا ہے وہ آیا ہے کہ فیوچر میں ایسا کرو گے تم کہ ذکر کرو گے. ذکرہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور پلورل کے لیے آیا کہ تم سب ذکر کرو گے. کس سے کرو گے؟ ہننا ان عورتوں سے جو کہ ابھی عدت میں ہے یا جن سے تم چاہت رکھتے ہو نکاح. یہاں پر دیکھیے خاص طور سے یہاں پر یہ علیکم اٹس ناٹ اے جنرل تھنگ. اٹس ناٹ فار ایوری ون ہے نا. یہ خاص طور سے یہ جو ہے نا وہ لوگ جو ایسی حالت میں اس متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے احکام آ رہے ہیں. اور ویسے لوگوں کی خواہش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. علم اللہ انکم ستذکرونہن کہ تم ضرور یا پھر جو ہے ان قریب تم ایسا ذکر کرو گے. تو اس کے لیے جو قواعد ہیں جو رولز ہیں وہ رولز بتائے جائے. اس سے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ سینٹنس ہے. یہ پوری چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ ان قریب ان سے ذکر کریں گے. سو واٹ آر دا ایٹیکیٹ فار them to pass on the message of their desire. Those etiquettes are here step by step. پہلے تو یہ دو شرطیں
کہ اس میں حرج نہیں ہے کہ نکاح کا پیغام دیا جائے. ایسے نہیں کہ کوئی بیوہ ہو جائے اس کو فوری نکاح کا پیغام دیا جائے، یا پھر کسی طلاق ہے رجعی میں کوئی ہے تو اس کو دیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یا تو دیا جائے یا روکا جائے، لیکن اس کے لیے کنڈیشنز آ رہے ہیں. وہ کنڈیشنز یہاں سے ہیں. دس پارٹ از ٹوٹلی ان انڈیپینڈنٹ، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں انکم ستذکرونہن because these people who have a desire to marry those women will mention their desire to them. اللہ اس کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک اس سے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ. اب اس کا تعلق یہاں سے چلے گا. اکننتم فی انفسکم سے تعلق چلے گا، ولیکن لا تواعدوہن سرا. یہ کنڈیشن آ رہی ہے کہ لیکن لا تواعدوہن، یعنی نہیں تم وعدہ کرنا ان سے، سرن یعنی کہ چھپ کے، خاموشی سے، اکیلے میں، لائک سیکریٹلی. Yes, what is the analysis? لا تواعدوہن جو ہے وہ فعل نفی والا فعل ہے. میرا ہننا تک کیوں جا رہے ہو؟ لا تواعدو تک جا رہی ہوں نا. ہاں وہاں تک ہی جاؤں. لا تواعدو، تو وہاں تک فعل نفی نہیں، وہ معروف منفی والا ہے، لا والا ہے، لا کے ساتھ آ رہا ہے. بس تو نہیں تم وعدہ کرنا فیوچر ہے، اور ہننا جو ہے اس کا مفعول ہے، اور سرن جو ہے وہ حال ہے اس کا، کہ کس حال میں تم کرنا وعدہ نہیں، وہ سرن ہے کہ تم سیکریٹلی ان سے چھپ کے یہ نہیں کنڈیشن کرنا. کہ یہ حلال ضرور ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں یہ نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں یا اپنے دل میں اس کو چھپائے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ چھپ کے کوئی وعدہ کر لینا دوران عدت، اس کی اجازت نہیں دی. یہ حرام ہے. اس میں تقریباً 5 احکام آ رہے ہیں کہ زبانی یا کھلم کھلا دوران عدت رجعی اور بیوہ کی صورت میں کوئی وعدہ کرنا یا پھر اس کا اظہار کرنا یہ حرام ہے. اور اس کے بعد ایک پرمیشن آ رہا ہے، وہ یہ کہ یہ اور کوئی ہے ہمارا کے علاوہ؟ بہت سے لوگ بول سکتے ہیں. یہ جب سے میں یہ شروع کیا والنٹیئر بولنے والے بھی خاموش ہو گئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جلدی جلدی. وہ ریلا بھی تھے، انہیں صدف بھی تھی، لیکن بسم سارے اللہ لوگ جو الرحمن ہے الرحیم. دے آر ناٹ کمنگ فارورڈ. کلاس آگے کیسے بڑھے گی؟ ہاں یس کم آن. جی. الا ان تقولوا قولا معروفا، الا سوائے یہ کہ یا سوائے اس کے تقولو تم کہو، قولا کوئی بات، معروفن اس حدیث یا جو بھی حدیث یا شرعی طریقہ ہے اس کے، تم اس کے مطلب نہ تو چھپ کے نکاح کی بات کرو، سوائے اس کے کہ دستور کے مطابق یا احسن طریقے سے تم بات کرو نکاح کے لیے. اب اس کے اللہ یہ پورا ٹکڑا کیا ہے؟ اس کے اوپر لا تواعدوہن سروں کے اوپر یہ اللہ کیا ہے؟ یہ شرطیہ ہے نہیں اللہ کے، نہیں، مگر یہ اللہ کیا ہے؟ حرف استثناء ہے. استثناء ہے. تو یہ پورا اس کا کیا ہے؟ سوائے اس کے، مستثنیٰ منہ. یہاں پر ایک اجازت دی گئی کہ وہ یہ کہ اپنے تم بات ارادے کرو. کا اظہار کیا وہ بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی بات جو معروف طریقے کی ہو، وہ بات کا ذکر اس خاتون کے ولی سے یا خاتون سے ڈائریکٹ جیسا بھی ہے اس کی اجازت دی گئی، جس میں نکاح کا ڈائریکٹ کوئی ذکر نہ ہو، بلکہ اشارتاً بات کی جائے. اشارتاً. ویری گڈ. اشارتاً بات کرنے کی اجازت ہے. اشارتاً. وہ تو بھی اس کا اس پورا کنڈیشن میں مستثنیٰ ہے. پہلے تو یہ جی. کہ کوئی ڈائریکٹ وعدہ چھپ کے نہیں کرنا چاہیے،
دوسرا یہ کہ اس کا مستثنا منہم ہے، اگر یہ کہ تم معروف طریقے سے طریقے سے تقولو ان سے بات قولن کی گرامر کیا ہے؟ قولاً معروفاً جو ہے یہ معروفن تو الگ چیز ہے، تقولو قولن کی گرامر کیا ہے؟ تقولو جو ہے، ایک منٹ میں بتاتی ہوں کیا ہے. تقولو تم بات کہو تو یہ فعل امر ہے، فعل فاعل، اور واو الف جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. یہ اور فعل قولاً امر نہیں ہو سکتا، یہ اچھا فعل امر نہیں ہے، فعل ہے. فعل تم ہے. کہو، اور پھر واو الف کیا ہے؟ واو الف فاعل ہے، اور فاعل ہے، قولاً جمع ہے، تم کہو، جی جمع کا امر نہیں ہو. صیغہ ہے اور فاعل ہے. اور قولاً جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہے. جس کا مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی، کہ تم کہو کوئی بات معروفاً، پھر یہ مختلف جیسا سرن تھا ویسی معروفاً اس کا حال ہے، معروف طریقے سے. یہ how the things are being explained by اللہ سبحانہ وتعالی. اس میں یہ کہ پہلے اجازت تو دے دی کہ ایسا کر سکتے ہو یا اپنے نفس میں چھپائے رکھ سکتے ہو، یہ بالکل انڈیپینڈنٹ جملہ ہے، تم ایسا کرو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا علم ہے. لیکن کوئی بات چھپ کے ڈائریکٹ نہیں چھپ کے کرنی. وعدہ نہیں کرنا، چھپ کے وعدہ نہیں کرنا، یا اکیلے میں سیکریٹلی عورت سے وعدہ نہیں کرنا، مگر تم بات کرو قولاً معروفاً کے بہتر طریقے سے یا معروف طریقے سے، احسن طریقے سے بات کرو. جس سے کوئی نکاح کا ذکر نہ ہو، یا پھر وہ اپنی ضرورت کا اظہار کر دیں کہ وہ بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں یا ضرورت مند ہے، کچھ نہ کچھ معروف طریقہ. اس کے اوپر بہت علماء بحث کیے ہیں کہ معروف طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اتنی بحث میں ہم کو نہیں جانا. تو یہ اس کے اوپر کنڈیشنز لگائے، یہ جو تھا کہ اس کی اجازت تو دی گئی ہے لیکن چھپ کے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ معروف طریقے سے اپنے خیال کا اظہار کر دیتے ہیں. پھر اس کا ٹوٹلی نیکسٹ کون ہے؟ بہت سے لوگ ہیں، ساجدہ ہیں، صدف ہیں، یہ سارے انجان بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے میں نام لیتا تھا تو خود ہی جلدی جلدی بولتے تھے، اور اب کیا ہو گیا نہیں معلوم. جی میں کروں. نہیں، السلام علیکم. میں کھول رہی ہوں. چلیے. جی سر، میں کھولا ہے. میں یس کمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے ہم ولا تعظموں سے کریں گے. ولا تعظموا عقدۃ النکاح، اور نہیں تم ارادہ کرو، عزمہ میں ہے ارادہ کرنا، اور نہیں تم ارادہ کرو عقدہ یعنی کہ بن جانے کا نکاح سے. عقدۃ النکاح نکاح میں کا بن ارادہ، جانا، نکاح کرنا. حتی جب لغ الکتاب اجلہ، حتی یہاں تک کہ جب بلغہ پہنچ جائے. تو جب لوگ وہ پہنچ جائے کتاب، کتاب یعنی کہ لکھی ہوئی مدت، یا نہیں وہ کتب علیکم الصیام وغیرہ میں بہت جگہ ہے، یہ لکھنے کے ہی معنوں میں نہیں ہے کہ وہ جو فرض ہے عدت، اس کی مدت پوری ہو جائے، ہے نا. کتبہ کے معنی لکھنے کے ہی نہیں آتے، بلکہ فرض کرنے کے یا ایک جو پیریڈ ہے اس کے لیے بھی آ رہا ہے. الکتاب اجلہ، اجلہ مدت کے معنوں میں ہے. الکتاب کے معنی جو فرض ہے، یعنی وہ جو عدت کا پیریڈ ہے اس تک پورا کمپلیٹ نہ کر لے. ولا تعظموا، اس کی گرامر کیا ہے؟ جی واو لا جو ہے نہیں کے لیے ہے. تعظمو جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور اس کے اندر فعل اور فاعل ہے. واو الف جو ہے اس کا لا تعظموا فعل مضارع سے زیادہ کچھ اور ہے. لا اس کے ساتھ رہتے تو اس میں امر آئے گا، اور جہاں پھر نہیں تو ہمارے نہیں ہے. عزم مت کرو، عزم مت کرو. صرف اظہار خواہش کر سکتے ہیں وہ لوگ، لیکن عزم کہ یہ کام کر لیں گے ایسا نہیں ہے نا. عزم مت کرو، تو یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، پھر اسی میں امپروومنٹ ہو رہا ہے. معروف طریقے سے کوئی بات کرو اور صرف بات پہنچا دو،
لیکن عزم مت کرو کس چیز کا؟ عقدۃ النکاحی، یہ مل کے کیا ہو گیا؟ دونوں مل کے دونوں مل کے جو ہے مضاف مضاف الیہ اور ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ مضاف مضاف الیہ کا اس کا مفعول ہو جائے گا یہ۔ اس کا مفعول ختم ہو گیا۔ یہاں پہ امر ہے، ایسے سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے تو کلاس آگے بڑھے گی۔ میں بار بار ایسی ریکویسٹ کرتا رہوں گا ہر ایک سے، اور سب انجان رہیں گے تو پھر ٹائم ویسٹ ہو جائے گا۔ ولا تعظیم عقدۃ النکاح ہے نا، اور پھر اس کے بعد یہ کلیئر ہو رہا ہے نا بالکل کہ اور نہیں نہیں ہے، اور تم جو ہے مصمم ارادہ مت کرو، اس چیز کا ارادہ مت کرو، وہ جیسے بھی حالات ہوں گے وہ اپنی بات پہنچا دو معروف طریقے سے۔ پھر اس کا ایک لفظ آیا حتیٰ، واٹ از اٹ؟ حتیٰ سر حرف یہاں پہ وہ وہ ٹائم پیریڈ بتا رہا ہے، لیکن یہ حد تو کیا بولیں گے اس کو؟ ظرف زمان ظرف زماں ہے، یعنی اس وقت تک عقدۃ النکاح کا عزم مت کرو، ہے نا، نکاح میں بندھے جانے کا عزم مت کرو۔ یہاں پر ایک کنڈیشن لگائی گئی، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ۔ جی کہ یہاں تک کہ اس میں بالا کا جو ہے جب لوگوں میں جو ہے یہ فعل اور فاعل اس کے اندر ہے، اور کیونکہ یا جو ہے اس کے آگے الکتاب پیش آ رہا ہے تو اس سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ فاعل اس کے ہاں وہاں اس پہ کا فاعل ہے یبلغ الکتاب۔ یہ مدت کے لیے آیا، یا جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے ٹائم، اس ٹائم کے لیے اس سے پہلے عزم مت کرو، عزم مت کرو یا ارادہ مت کرو یہ مدت ختم ہو جانے تک۔ اجلہ مدت، اور الکتاب جو ہے جو فرض ہو گیا ہے، جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، یہ ظرف زماں بھی ہے اور پھر اس کو مفعول لہو بھی کہتے ہیں۔ حتیٰ یبلغ الکتاب، کتاب و مقررہ وقت پہنچ نہ جائے اپنی مدت کو، یعنی وہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ جی اب اجلو جو ہے اس میں یہ ہے، اس میں دو اسم ہے، اس میں ضمیر ہو جو ہے اور اجلا جو ہے، یہ اجلا اسم ہے اور ہو اس کی ضمیر اس کے ساتھ ہے، تو یہ دونوں مل کے مضاف علیہ بن جائیں گے۔ وہ وقت مقررہ وقت پورا نہ ہو جائے، وہ مقررہ وقت وہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا کس کہ کے وہ لیے ہے؟ جو اس کی مقررہ مدت ہے، کیا عدت کہیں گے اس کو؟ عدت پوری ہونے تک عزم نکاح نہیں کرو جب تک کہ وہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ چلیے اب اس کے بعد یہاں سے نیکسٹ کون ہے؟ جلدی میں پڑھتی ہوں صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیکنڈ، وَاعْلَمُوا، کون ہے؟ نجیبہ، ہاں چلو جلدی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ۔ بس وہ ختم، وَاعْلَمُوا ابھی وہ بات کی بات ہے، پہلے انفسکم۔ أنفسكم فی انفسکم، فی حرف جار ہے یہاں اس سے سے شروع پہلے نہیں، یہاں سے نہیں، وَاعْلَمُوا نہیں پڑھے، پڑھیے اجلہو کے بعد وَاعْلَمُوا اور جان لو، وا اور حرف ہے، وَاعْلَمُوا اعلموا امر ہے جمع، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، یعلم فعل اور فاعل ہے، ان اللہ مبتدا ہوا، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے، مبتدا اس کیا کی خبر ہے مبتدا یہ۔ ہو گیا؟ کیا مبتدا ہو گیا؟ مبتدا کیسا ہو گیا؟ یہ تھوڑا بھی غور نہیں کر کے آ رہا ہے نا، یہ تو بہت مشکل کام ہو گیا۔ انا کا جملہ ہے، اس میں مبتدا کہاں سے آ گیا؟ اس میں مبتدا کہاں سے آ گیا؟ انا کا جملہ ہے، انا یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، بہت آسان ہیں۔ انا جب بھی آئے گا، کانا جب بھی آئے گا تو اس کا ایک اسم ہوگا، اس اسم کی خبر ہوگی،
مبتدا جب آئے گا تو کوئی اسم ہوگا، معروفہ ہوگا، اس کی خبر ہوگی. تو یہ بالکل بیسک باتیں ہیں نا، تو اس کو انا کو مبتدا بول دیا تو کیسا ہوں گا؟ پہلے تو مبتدا وعلموں میں یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، امر وَعَلَمُوا ہے، امر جمع کا صیغہ ہے، اور یہ سب کے لیے ایک وارننگ ہے کہ یہ جان لو، یہ جان لو، یعنی یہ ذہن میں رکھو، یہ یقین رکھو. اور اس کا پورا مفعول کیا ہے؟ ان اللہ. بس یہاں تک پورا، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، یہ پورا ٹکڑا اس کا مفعول ہے. کیا جان لینا ہے؟ کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم. اب یہ چونکہ ایک سلاٹ پورا مفعول کا کام کر رہا ہے، تو اب یہاں پر اس کو ہم اتنے ٹکڑے کو ہم لیں گے. انا کا جملہ ہے، انا کے ساتھ جب بھی اسم آئے گا انا کا، وہ کیسے ہوگا؟ منصوب ہوگا. ان اللہ، انا کا اسم اللہ ہے، اور یعلمو اللہ جانتا ہے، یعلمو ما فی انفسکم. یعلمو کا مفعول کیا ہے؟ ما فی جانتا ہے. انفسکم، ہاں ما فی انفسکم. ہاں، یہ ماں، یہ جو کچھ اس میں ما- محصول بھی ہے. فی انفسکم، انفسکم کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے، ہاں، اور فی کی وجہ تمہاری سے نفسوں میں جو کچھ ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس کے جو آپ انالیسس کریں گے، یہ فعل امر ہے، وہ الف جمع ہے، یعنی سب کے لیے ہے کہ ہر ایک یہ جان لے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں اس کا مفعول ہے ان اللہ یعلم ما فی انفسکم. ان اللہ میں پھر اس کے انالیسس کریں گے کہ یہ ان کا جملہ ہے، اسم اللہ ہے، اس کی خبر ہے یعلم ما فی انفسکم. یعلم جملہ فعلیہ ہے، اور فعلیہ میں فعل فاعل ہے. یعلم یا وہ ہے، وہ میں نے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. یہ اس میں موصول اور صلہ ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہاری نفسوں کے اندر ہے. ایسا تیز اس کو آپ کو انالیسس کرنا ہے، لیکن ہر جگہ کہیں مبتدا بول دیا ایسا نہیں چلے گا. نیکسٹ کون ہے؟ فاضرو سے انصار، تم آئے تھے بیچ میں، کیا ہو گیا پھر؟ کمان. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. فاحذروہ، فاحذروہ، واو کیا ہے؟ فا تو وہ حرف عطف ہے. ہاں، بس ختم. احذروہ، فاحذروہ، یہ فعل فاعل مفعول امر کا ہو گیا. یہ امر کا ہے. ہو کس کے لیے ہے؟ فاحذروہ جو آیا، یہ وہ کس کے لیے ہے؟ ضمیر بہت اہم ہوتا ہے قرآن فہمی میں. تمام ضمائر یا مضارع میں جو پریفکس ہے وہ کس کے لیے آیا؟ یہ امر ہے. وہ لوگ جو یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں ان سے خطاب ہے. فاضروہ کس کے لیے ہے؟ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور لیے. کیا ہے پھر؟ فاحذروہ، اور تم سب ڈرو اسی سے، ہے نا؟ اسی سے میں نے کس سے؟ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تعالیٰ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ تمہاری نفسوں میں ہے ہر چیز کو جانتے ہیں. پھر آگے بھی اس کو کرو. فاضرو کے بعد وا کیا ہے پھر؟ پھر حرف عطف ہے پورے اس پہ. پھر وَعْلَمُوا سیم اسی طرح جو ہے یہ فعل امر، اس میں فعل فاعل، پھر یہ پورا مفعول کا کام کر رہا ان اللہ غفور الرحیم. اور اس میں جان لو، یہ حرف عطف کے بعد وَعْلَمُوا جو آیا ہے یہ کیا ہے؟ جس کے اوپر معطوف ہے نے. وہی فاحذروا پہ ہے. بس فاحذروا وَعْلَمُوا ہے، یہ دونوں معطوف الیہ ہے.
اور اسی سے ڈرو، اور یہ یاد رکھو، یہ جان لو، تم سب یہ جان لو، یہ دونوں ایک دوسرے، یہ صرف اتنا ہی ٹکڑا جو ہے معطوف الیہ ہے، فَاذَرُوهُ، اسی سے ڈرو اور یہ جان لو۔ اب کیا جان لینا ہے؟ وَعَلَمُوا کا مفعول کیا ہے؟ یہ پورا انا کا جملہ جو ہے، انا کا انا سینٹینس کا ہے، ان جملہ اللہ ہے، غفور رحیم۔ اور پھر جو ہے یہ غفور، مفعول کا کام کر رہا ہے۔ اب اس کے انالیسس کریں گے تو یہ جو ہے اس میں انا ہے اللہ، اور باقی خبر انا ہے غفور حلیم۔ یہ دو اس کی خبریں ہیں، اس کی اللہ جو ہے یہاں پر انا کے ساتھ تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو ذہن میں رکھ کے کہ یہ انا کا جملہ کیا ہوتا ہے، کانا کا جملہ کیا ہوتا ہے، اس کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے، کانا کا انا کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے، خبر کس حالت میں ہوتی ہے۔ کئی بار برسوں سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس میں ہر آدمی غور کرے تو یقیناً اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اب یہ تمام آپ دیکھیں کہ کئی احکام اس کے اندر موجود ہیں، جو اس کے اب مفسرین بہت کچھ اس میں لکھے ہیں کہ ان احکام کی وجہ کیا ہے، تاکہ کسی کی نفس کو، کسی کی حمیت کو، یا کسی کے احساس کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے کھلے احکام یہاں پر بتا دیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے دوسرے کی نفس کو، ایسا پیریڈ ہوتا ہے خاص طور سے وہ بیوہ کا، تو اس صورت میں نفس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، خاندانوں میں لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ پورا جو ہے ایک رول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے جو اس بیوہ سے یا طلاق بائن والی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پہلے تو اجازت دے دی، یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری یہ کہ یا تو جس کا خدمت النساء بھی جائز ہے، یا پھر اس کو اپنی نفس میں چھپائے رکھنا ہے۔ پھر ایک انڈیپینڈنٹ جملہ ہے کہ علیم اللہ انکم ستذکرونہن، بالکل انڈیپینڈنٹ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ جانتا ہے کہ وہ ان سے ایسا عنقریب ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس کے رولز آ رہے ہیں، یہ پہلا رول، یہ دوسرا رول، یہ تیسرا رول، اور یہ اس کا پیریڈ بتا دیا کب تک ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تنبیہ، ہر آیت کا جو آخری ہوتا ہے وہ اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانو، ہے نا، وہ جو بھی نفسوں کے اندر ہے اس سے واقف ہے، لیکن اظہار کے لیے ہر ایک کو ایسے ہی بے لگام نہیں چھوڑ دیے ہیں، بلکہ کچھ کنڈیشنز ہیں۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ So anyone, Sajda Danish, can you brief the whole ayat so that we can move to the next ayat? جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہیں گناہ تم پر اس میں جو کچھ عرض تم پر یہ اس میں کہ عرض تم بھی جو کچھ تم نے اشارہ کرنا، رضا کے معنی کیا ہے؟ پیش کرنا، عرض سر، پیش کرنا، عرضا، جی جو سر، تم پیش اور کرو، کہ تم اب کوئی جی بھی سر چیز یعنی سے نہیں ہے، بلکہ من خطبۃ النساء، یہ خطبۃ النساء جی سر، پیغام سر نکاح۔ یہ جی سر کہ تم پیش کرو اس سے مطلب کوئی نکاح کا کوئی سجیسچن یا کوئی اشارہ یا بس میسج۔ یہ کلیئر ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کا بھی ایک رول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا۔ ایسے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن منہ اٹھائے ہوئے دوران عدت میں اس کا اظہار کر دیا، یہ ساری چیزوں سے یہاں پر روک لگائی جا رہی ہے۔ یا پھر اس کو کیا کرو، یا تم چھپاؤ اس سے فی انفسکم، اپنی مطلب نفس میں یعنی اپنے دل میں، کہ چاہے تم ان کو جو ہے وہ ہنٹ کرا دو، مطلب ہنٹ دے دو پروپوزل کے لیے، یا تم اس کو اپنے دل میں چھپا کے رکھو، اللہ جانتا دس ہے از ناٹ اے سن، کہ دس از ناٹ اے جی سن، بٹ یو ہیو ٹو فالو سرٹن رولس، اس کے لیے کچھ رولز بتائے جا رہے ہیں۔
جی سر ہے نا. یہ کلیئر ہو رہا ہے ساجدہ آپ کو؟ جی سر بالکل ہاں. بالکل اور اس کے کہ اگر بالکل مطلب اگر انڈیپینڈنٹ تم جملہ ہے. جی سر کہ اگر کیونکہ اللہ اس کی ریزن آگے دی گئی ہے جانتا ہے اللہ یا علم رکھتا ہے اللہ بے شک تم یقین ان قریب ان سے ذکر کرو گے یعنی کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں جو بھی ہے کہ تم ان قریب ایسا ارادہ رکھتے ہو چلیے لیکن آگے اس کا مطلب اب طریقہ ہے کہ یہاں سے کس اس کو کا فالو کرنا کنیکشن ہے. جی سر اور کنتم فی اور انفسکم سے یہاں سے کنیکشن ہے. یہ رولس بتائے جا رہے ہیں. نمبر 1 جی نہیں کرو. جی سر لیکن نہ تم وعدہ کرو ان سے چھپ کر یعنی خفیہ لیکن ان سے چھپ کر کوئی وعدہ نہ کرو سوائے کہ تم کہو بات احسن طریقے سے یا دستور کے مطابق کوئی ان کو ایک عدد ہنٹ دے دو گڈ. اور نہ تم پکا ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے الکتاب و اجلا یعنی جو ایک پریسکرائبڈ ان کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے جب تک کہ وہ اپنی عدت کے اس فرض کردہ ٹائم تک وہ اس مدت تک پہنچ نہ جائیں یعنی اس مدت کو گزار نہ دیں. اس کے بعد ویری گڈ. جی اب اس کے بعد جی اس سر کا کنکلوژن. جی سر اور جان لو بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے مطلب اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی خبر ہے کہ جو کچھ تم مطلب دل میں ارادہ رکھتے ہو اس کی بھی خبر ہے یا جو تم کچھ کرو گے اور پھر یہ اس پوری کی بھی اللہ گرامر بھی تعالیٰ ہر ذہن چیز میں ہے نا. وہ عالم ہوں جی یہ سر امر جی ہے. سر پھر اس میں جی سر فعل اور جی سر جمع ہے. تم سب جی سر جانو. اور یہ پورا اس کا جی مفعول ہے. انا کا جملہ ہے. انا کا اسم جی ہے. سر یہ ساری چیزیں یہ عالم ہوں. پھر اس کی یعنی خبر ہے اللہ یہ جان عالم ہوں. یہ پھر جملہ اسمیہ ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں. پھر اس کے بعد جی دوسری ڈراوا کیا ہے؟ جی سر یہ پھر اس کا نتیجہ ہے یا بالا منہ پہ جو ہے معطوف ہے یہ فحذروا مطلب جان بھی لو اور ڈرو اس سے تو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تو اس لیے اس سے ڈرو. اور آگے پھر سر کنکلوڈنگ مزید اس کا جو کنکلوژن ہے اور پھر ایک جان چھوڑ لو اس دیا بات کو وعلم ضرور عالم عطف ہے. وعلموں پہ ہاں جی سر ضرور عطف ہے. اور پھر یہاں جی پر وعلموں والم ضرور ضرور ہے. پہ عطف ہے. اور جی یہ سر بھی جان لو. پھر یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا جان جانو لو یہ بے مفعول کا شک کام کر رہا ہے. جی سر اور یہ انا کا جملہ ہے اللہ اس کا اسم ہے اور غفور خبر نمبر 1 اور حلیم خبر نمبر 2. گڈ. یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور ہے مطلب معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. That's good. حلیم Any question on نہیں this ayat, anyone? Because I'm سر going. حلیم کا ہم اس میں کیا لیں گے حلم ہوتا ہے مطلب کائنڈنس کے ہی سینس میں ہے یہ. حلیم جو ہے جی سر نرم سختی کرنے والا جو نہیں سختی کرنے والا ہوتا ہے. بخشنے صحیح والا اور بہت ہی نرم ہے اپنے بعض باتوں میں. سخت بھی جی ہے نرم بھی ہے. جی سر جزاک اللہ خیر سر. چلیے ناؤ یہ میرا بھی سوال تھا جی. کہ یہ مطلب اس میں دو باتوں میں کھل کے فرق نہیں پتا لگ رہا کہ چھپ کے نہیں بات کرو مگر اشارے میں بات کرو تو ہاں پورا ڈاؤٹ. کیسا ڈفرینشیٹ کیسا کریں گے چھپ کے نہیں کرنا مگر اشارے میں کرنا تو اب مفسرین میں سے اس کے اوپر اس کے جو بھی طریقہ ہے یا جو اس کا ذکر کیے ہیں کہ وہ اپنی حاجت بیان کر دیں تاکہ کوئی دوسرا نکاح کا پیغام دینے سے پہلے اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے. اور تاریخ میں ایسے واقعات ہے کہ وہ بھی ضرورت مند ہیں نکاح کرنے والے ہیں. تو ایسا ایک بات یہ چھپ کے بات کرنا جو ہے یا اشارتاً بات کرنا یہ ہے کہ اپنی حاجت یا اپنی مجبوری کا ذکر کر دے تاکہ ایک ذہن میں رہے کہ فلاں شخص بھی حاجت مند ہے. تو وہ مطلب ہے. چھپ کے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے
اشارتاً بات کرنا معروف طریقے سے کہ وہ بھی نکاح کے خواہشمند ہیں، اپنا اظہار کر دیا، لیکن میں فلاں سے تم سے مخاطب کر کے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس سے منع کیا گیا، بلکہ اپنا جو اظہار مدعا کہتے ہیں کہ اپنی حاجت بیان کر دی تاکہ اس سے ذہن میں ایک بات رہے، تو اس میں کوئی بالکل وہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چھپ کے بات کرنا نہیں ہے، بلکہ اشارتاً کے معنی یہ ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ کہیں نکاح کریں یا ان کی بھی حاجت ہے، یہ مطلب ہے۔ کلیئر ہوا کچھ آپ کا سوال کا جواب؟ سر چھپ کر وعدہ کرنے سے منع کیا گیا نا، چھپ کر وعدہ کرنے نہیں، ہاں وعدہ نہیں لے، بالکل وعدہ نہیں، اور ڈائریکٹ بات نہیں، پرپوز کر سکتے ہو۔ اور ڈائریکٹ بات نہیں، اور اس میں کئی چیزیں ہیں جو میں کھل کے اس کلاس میں بات نہیں کر سکتا، کہ ایسی کوئی باتیں جس سے ہیجان پیدا ہو وہ ساری منع کی گئی، بلکہ اپنی حاجت بیان کر دیا کہ اس طرح سے وہ بھی ضرورت مند ہے۔ تو یہ اشارتاً کوئی بات کرنا وہ الگ چیز ہے، وعدہ کرنا یا پھر ڈائریکٹ خطاب کرنا یا ڈائریکٹ کہہ دینا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ اب سر کچھ کلیئر ہوا آپ کا سوال کا جواب؟ جی سر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو چھپ کے وعدہ کرنا مطلب اکیلے میں مل کے وعدہ کرنا، اور جو قولاً معروفہ ہے وہ یہ کہ کسی کے ذریعے سے بات پہنچوا دینا، یا کسی کی موجودگی میں صرف یہ اشارہ کرنا کہ میں بھی خواہش مند ہوں۔ اس میں فرق ہے کہ اکیلے مل کے چھپ کے، اکیلے میں مل کے کوئی اس طرح کی بات چیت نہ ہو عدت کے دوران، نہ اکیلے میں نہ کسی اور طریقے سے پیغام میں نکاح نہیں دیا جا سکتا، نہ اکیلے میں، نہ ولی کے ذریعے، نہ کسی اور طریقے سے، بلکہ صرف یہ کتنا کلیئر بات ہو رہی ہے کہ صرف اپنی حاجت کوئی بیان کر سکتا ہے کہ وہ بھی ضرورت مند ہے، وہ بھی نکاح کرنا چاہتا ہے، تاکہ ایک بات ذہن میں ولی کے رہے یا اس کے۔ تو یہاں پر اکیلے میں مل کے چھپ کے ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان اینی کیس وہ نکاح کے ارادہ یا فلاں خاتون کے ساتھ خصوصاً نکاح کرنا چاہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اب مفسرین کا یہی خیال ہے کہ اس کو معروف طریقے سے اپنی حاجت بیان کر دے تاکہ وہ ایک ذہن میں وہ چیز ولی کے یا اس کے، یا چھپ کے مل کے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی سر، جی سر۔ چلیے لیٹس موو ٹو 236۔ سید صاحب پہلے جب اسکرین پہ آیت آتی تھی تو لفظ بائی لفظ اس کا لفظی معنی نیچے ہوتا تھا، جی ہمارے جیسے بے وقوفوں کے لیے وہ وہ ابھی ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ہے، پورا ہے، میں اس کو وہ کچھ لکھنا ہوتا ہے اس لیے اس کو نیچے کر دیتا ہوں، لیکن وہ ابھی بھی ہے یہاں پر ہر جگہ، آپ کو وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ملے گا، ولا جناح علیکم، یہ لفظ بائی لفظ ٹرانسلیشن یہاں پر موجود ہے، لیکن میں کیا کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں، آیت میں تو اس کے فوری نیچے پورے ایک ایک لفظ کا ہے، تو یہ آپ کے پاس جب آئے گا اور دانش بھیجیں گے تو اس وقت جو ہے آپ کے ہماری ویب سائٹ پہ ایک ایک لفظ کے معنی ملیں گے، میں صرف اس کو یہ جگہ فراہم کرنے کے لیے تھوڑا نیچے کر دے رہا ہوں۔ اچھا ابھی بھی ہے، یہاں پر ہے، دیکھیے اب میں دیکھ رہا ہوں جی، یہ ایسا پورا ہے، اور پورے ہر لفظ کے معنی وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ساری چیزیں ہیں یہاں پر، ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ آیت میں یہیں پر ہوتا ہے، لیکن میں یہ کرتا ہوں جیسے یہاں ہے، دیکھیے اب اس آیت میں بالکل یہیں پر یہ ہے نا، یہ یہاں پر موجود ہے، لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑی جگہ فراہم کرنے کے لیے اس کو ایسا تھوڑا سا نیچے کر دے رہا ہوں، so that I can write, I can get some blank space to write. یہ اب بھی یہاں موجود ہے پورا، میں سمجھتا ہوں آپ اسکرول کریں گے تو یہاں نہیں ملے گا،
لیکن وہ دانش ہیں کلاس میں؟ دانش اس میں ریکارڈنگ میں تو جائے گا نا؟ جی سر جائے گا یہ ریکارڈنگ میں. ہاں وہی پورا جائے گا، یہ پورا آئے گا. دانش نہیں ہے. جی سر. سر دانش ہیں ابھی وہ تھوڑے مائک سے دور تھے. اچھا اچھا اچھا، ریکارڈنگ میں تو جائے گا. میں صرف یہی، جی سر. ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے نا آپ؟ یہ اس میں موجود ہے یہ. میں نے دیکھ لیا. جی 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 چلیے. who wants to، اب یہاں پر اس سے پڑھ لیں جلدی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریدہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. گڈ. چلیے پھر اس کے بعد اس کو پیسز بھی کر سکتے ہیں آپ. جی. ایک سلیش کا لگے گا، علیکم تک ایک ہوگا. ابھی چلیے نساء تک ایک. گڈ. ہاں تمسوهن او تفردوا لهن فریدہ، اور متعوهن علی الموسع قدره تک، ویری گڈ وعلی المقتر قدره ویری گڈ. متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. ویری گڈ. اب یہاں پر دیکھیے یہ 236 237 اس ویسے یہاں پر یہ لاسٹ ہے 236 اور 237 ابھی آنے والی ہے. اب تک ہم کتنے قسم کے عدت یا طلاق کی بات کر چکے ہیں؟ رجعی، بائن. تین قسم کی. تین. ایک کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ طلاق ہے، رجعی، رجعی ہے. چلیے پھر دوسرا طلاق ہے بائن، طلاق بائن ہے. اور پھر ان کی عدت میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی رجعی بھی رجعی میں رجعی کی مدت کیا ہے؟ دو دفعہ 3 منتھس ہے. ایسا 2 بار رجعی ہو سکتی ہے. رجعی. اور پھر بائن جو ہے وہ تیسرے طلاق ہو جانے کے بعد اس کی بھی مدت 3 مہینے کی ہے، لیکن اس میں رجوع نہیں ہو سکتے، اس میں رجوع ہو سکتے. اور پھر وڈو کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. یہ 4 مہینے 10 دن، 4 months اور 10 days. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے یہ 2 آیتوں میں 2 اور قسم کی بات ہو رہی ہے. تھوڑا میں اسے سمجھا دوں پھر آپ خود کر سکتے ہیں. 2 اور کنڈیشنز ہیں. ایک کنڈیشن اس آیت میں بیان ہوئی ہے اور ایک کنڈیشن آیت نمبر 237 میں بیان ہوئی. کہ اکثر یہ بعض وقت ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے اور وداعی نہیں ہوتی. اکثر ہوتا ہے ایسا، نکاح کر کے چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں وداعی کرتے ہیں. تو اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت اس آیت میں ہے، دوسری صورت اس کے بعد کی آیت میں ہے. یہ 2 صورتیں کیا ہیں؟ نکاح تو ہو گیا اور مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو وداعی کے وقت کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. پہلی صورت، غور سے میری بات سن لیجئے، اس کے لیے کیا قوانین ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں واضح فرما رہے ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ نکاح تو ہوا، اور اکثر ہوتا ہے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کسی وجہ سے کسی لڑکی کو اس میں
سیو کرنے کے لیے نکاح کئی وجوہات سے نکاح کر دیتے ہیں، ودائی نہیں ہوتی، سب کو معلوم ہے ایسا ہوتا ہے. تو نکاح تو ہوا، ودائی نہیں ہوئی، اور جو ہے مہر بھی مقرر نہیں ہوا، مہر بھی مقرر نہیں ہوا، فریضہ جسے کہتے ہیں. ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جائے یا وہ شوہر اس دوران میں مر جائے تو پھر عدت کا اور اس کے مہر کا کیا ہوگا. دیٹس اے امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکسڈ ہیئر. دو صورتیں، نکاح ہو گیا، ودائی نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا. کلیئر ہو رہا ہے؟ اس کو جس کے پاس پوائنٹ سے لکھنا ہے لکھ لیں. ایک صورت یہ ہے نکاح ہو گیا، ودائی بھی نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا. ایسی صورت میں عدت کا کیا مقام ہے، اور اس کے بعد اس کا جو مہر ہے وہ کس طرح سے ادا ہوگا، مہر کس طرح سے ادا ہوگا. از اٹ کلیئر؟ دس کنڈیشن از کلیئر؟ نکاح کی شرط مہر ہے نا؟ نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں مہر صرف نکاح پڑھ دیتے ہیں، مہر مقرر نہیں ہوا، ودائی کے وقت جو ہے پھر مہر مقرر کر لیتے ہیں. دیٹ از پاسبل، اس کی اجازت ہے. ودائی سے پہلے مہر مقرر کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اگر ودائی اور نکاح ساتھ ہو رہا ہے تو مہر جو ہے شرط ہے، اس کے بغیر ودائی نہیں ہوگی. اٹس اندر پوائنٹ ہے نا. صرف نکاح کر کے چھوڑ دیے تو مہر کسی وجہ سے اگر چاہیں تو اس وقت مقرر بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو مؤخر بھی کر سکتے ہیں، ودائی کے وقت مقرر کر سکتے ہیں. اور عام طور پہ یہ رواج تھا کہ اسی وقت دے دیتے تھے، یا پھر جو ہے اس کو قرض کے طور پہ بعد میں بھی دے سکتے، ساری گنجائش ہے. لیکن دو پوائنٹ میں بتا رہا ہوں، وہ کنڈیشنز یہاں پر ہیں جو اب تک کی آیتوں میں نہیں آئی. پہلی کنڈیشن سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی وجہ سے نکاح ہو گیا، ودائی نہیں ہوئی، اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا. تو اب عدت اور مہر کیسے ادا ہوگا؟ یہ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے سب کے؟ جی سر. چلیے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں نکاح بھی ہو گیا، اور جیسا ابھی افسر نے کہا نکاح ہو گیا، مہر بھی مقرر ہو گیا، لیکن ودائی نہیں ہوئی، ودائی نہیں ہوئی. اس دوران میں اگر طلاق یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر کیا صورت ہوگی عدت کی اور مہر ادا کرنے کی؟ یہ دو صورتیں دو آیت میں ذکر کی گئی. از مائی پوائنٹ کلیئر؟ دو صورتیں بالکل الگ الگ ہیں. پہلی صورت میں نکاح ہو گیا، مہر کو مؤخر کیا گیا ودائی کے وقت تک کے لیے جس کی اجازت ہے، اور اگر ودائی اور نکاح ایک ساتھ ہو رہے ہیں تو پھر بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا. ایسی صورت میں کیا ہوگی، عدت کیا ہوگی اور مہر کی ادائیگی کیا ہوگی؟ مہر مقرر ہی نہیں ہے تو پھر مہر دیں گے نہیں دیں گے، کتنا دیں گے؟ اور دوسری صورت وہ 237 میں ہے، صرف نکاح ہوا، مہر بھی اس میں مقرر ہو گیا، ودائی نہیں ہوئی. دونوں صورت میں سب کو معلوم ہے، بڑے کامن چیز ہے، عدت کا ہے. پھر اس میں عدت کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں نکاح ہوا، ودائی نہیں ہوئی. واٹ از عدت؟ نو عدت. نیل، اس میں کوئی عدت نہیں ہے. اور اگر طلاق ہو جائے یا وہ شخص مر جائے تو اس کے لیے پھر کوئی بیوہ کی عدت بھی نہیں ہے، اور پھر جو ہے مطلقہ کی بھی عدت نہیں ہے. کوئی عدت نہیں ہوتی. اس کے دوسرے لمحے میں اس کا دوسرا نکاح ہو سکتا ہے، دوسرے دن ہو سکتا ہے، دوسرے لمحے میں 1 گھنٹے بعد ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں میں نکاح ہوا، ودائی شرط ہے. ودائی ہوگی تو ہی پھر عدت بھی ہوگی اور وہ مہر کی واپسی ہوگی. اب دوسری صورت، پہلی صورت نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، تو کیا دینا ہے مہر کے طور پہ؟
इस आयत में उसका जिक्र है। और फिर उसके बाद 237 में महर भी मुकर्रर हो गया था और विदाई नहीं हुई, और ऐसी सूरत में उसका इंतकाल हो जाए या फिर जो है वो तलाक हो जाए तो फिर महर कितना अदा करना है। इज इट क्लियर? 2 पॉइंट्स बिल्कुल अलग किस्म के हैं। अब तक हम तलाक रजई, तलाक बायन और विडो के इद्दत और महर की बात कर रहे थे कि उनको पूरा देना है और वो कोई चीज़ अगर दे दिए तो वापस नहीं ले सकते। ये 2 सूरतें ऐसी हैं जिसमें विदाई नहीं हुई बल्कि सिर्फ निकाह हुआ, और एक में महर मुकर्रर हुआ निकाह के वक्त और एक में महर मुकर्रर नहीं हुआ। ये आयत महर मुकर्रर नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए? चलिए, इतना टुकड़ा तो सबको मालूम हो गया, इससे पहले भी हजारों बार आ चुका है, वला जुनाह अलैकुम। इज इट क्लियर अब सर? क्लियर है ना? क्लियर। हाँ, अब उसके बाद क्या कंडीशन आ रही है? इन तल्लक़्तुमुन निसा, अगर तुम तलाक दो। ये कौन सा जुमला हुआ? जुमला कौन सा हुआ? ये शर्तिया शर्त हो गया। अब ये तलाक दो, अब यहाँ पर किसी हर किस्म की, इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ एक शर्त है, और वो शर्त किस सूरत में है वो आएगी। इन तल्लक़्तुमुन निसा, ये इंडिपेंडेंट जुमला नहीं है, उसके साथ एक शर्त है, फिर और एक शर्त है, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2। ये खास सूरत में अगर तुम तलाक दो, इसी के साथ अगर वो बेवा हो जाए तो भी वही अहकाम होंगे मुफस्सिरीन के पास। अब ये इन जनरल नहीं है, बल्कि एक पहले स्टेटमेंट आ रहा है, एक शर्त रखी जा रही है, उस शर्त के ऊपर एक शर्त है, फिर उस शर्त के ऊपर एक शर्त है। समझ रहे हैं मेरी बात? ला जुनाह अलैकुम, अब उसके बाद तुम, अब ये शर्त है इन तल्लक़्तुमुन निसा, इनका जुमला है तल्लक़्तुमुन निसा में क्या क्या है? चलो अब सर, तल्लक़्तुम में फेल है और फाइल है। हाँ, और क्या है? ये निसा क्या है? निसा उसका मफूल है। खत्म, वेरी गुड। अब जो है आप आ रहे हैं, अल्लाह और तौफीक दे, आपको यह समझ में आना ज़रूरी है कि एक शर्त है, अगर तुम तलाक दो अपनी बीवियों को, इट्स नॉट इन जनरल, बल्कि उसके साथ ही 2 कंडीशन आ रहे हैं, और ये 2 कंडीशन मुख्तलिफ हैं 237 से। 237 में और इसमें फ़र्क है। अब ये 2 कंडीशन, एक कंडीशन के ऊपर एक कंडीशन, उसके ऊपर एक कंडीशन, ये कंडीशन है, ये इन जनरल नहीं है इन तल्लक़्तुमुन निसा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? जी। अब उसके बाद उस शर्त के ऊपर एक शर्त क्या आ रही है? कब तलाक दो? मालम तमस्सुहुन्ना, कि उसको तुमने हाथ नहीं लगाया, जिसके माने विदाई नहीं हुई, वो शौहर के पास वो खातून नहीं गई। ला तमस्सुहुन्ना, खाली निकाह हुआ, ये विदाई के लिए लफ्ज़ है, और उसके सब मायने समझते हैं, सब बालिग़ हैं माशाल्लाह, अक्लमंद हैं, कि उनको हाथ लगाने से पहले अगर तलाक दे दी, एक कंडीशन, कंडीशन पे कंडीशन, फिर उस पे और एक कंडीशन। तमस्सुहुन्ना में क्या क्या है? लम तो जो है ये निगेशन के लिए है, तमस्सुहुन्ना में फेल, फाइल, मफूल तीनों है। गुड। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि ये कोई तुम पे गुनाह नहीं है। अब वो गुनाह क्यों नहीं है, आगे पूरी बात इससे मुताल्लिक़ है, लेकिन एक शर्त आ रही है, इट्स नॉट इन जनरल, इस सूरत में और इस सूरत में अगर तलाक दो, दिस वन कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन, दिस इज द थर्ड कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, है ना? खाली इन जनरल नहीं है इन तल्लक़्तुमुन निसा। पहली कंडीशन क्या है? यू हैव नॉट टच्ड हर। उसके बाद और क्या है? या यानी क्या है? ये फिर हर्फ है। कौन सा हर्फ है?
ये अत्फ है, या तो तुमने उसको छुआ नहीं, और दूसरी शर्त भी आ रही है, शर्त पे शर्त, तफरीजू हुन्ना, लम जो आया है यहाँ पर वही लम काम करेगा, लन तफरीजू लहुन्ना फरीजत, ये फरीजतुन जो है ये फर्ज है निकाह का, महर भी, बगैर महर के विदाई नहीं होगी और निकाह भी नहीं होगा। अगर सिर्फ निकाह हो रहा है तो उसमें महर बाद में मुकर्रर कर सकते हैं विदाई के वक्त। तो औ तफरीजू मैंने लम तफरीजू लहुन्ना, और तुमने फर्ज नहीं किया है उनके लिए कोई महर, फरीजतुन के माने महर। हर समझ में वो लम जो यहाँ आया ये अर्थ होने की वजह से वो लम यहाँ पर भी है। लम तमस्सुन्ना पहली शर्त है, तलाक दे रहे हैं, और सिर्फ निकाह हुआ है विदाई नहीं हुई है, या फिर अत्फ के साथ तफरीजू लहुन्ना फरीजतन, और निकाह के वक्त महर मुकर्रर नहीं हुआ। अप टू दिस पॉइंट इज इट क्लियर? जी। तीन शर्तें एक साथ आ रही हैं, ये इन जनरल नहीं है। अगर तुमने और अपनी बीवियों को तलाक दिया, उसके साथ दो शर्तें हैं, विदाई नहीं हुई, तुमने उनको छुआ तक नहीं, और उनका महर भी मुकर्रर नहीं हुआ था निकाह में। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू। मैं हाँ, वमत्तिउहुन्ना अलल मूसी क़दरुहु, और उन खर्चा मता जो होता है वो खर्चा पानी जो गुजारा होता है, हाँ, खर्चा देना उनको, अलल मूसी पर साहिब हैसियत पर, मूसी जो है वो आयत नंबर क्या था वो 182 में एक मूसी था जहाँ पर वसीयत का जिक्र था, वो मूसी अलग है, यानी वो वसीयत वाला मूसी है, ये मूसी अलग है, इससे वसात निकली, वसात, मूसी माने वसात वाला, यानी साहिब हैसियत जो साहिब हैसियत वाला। मत्ती होना, तो ऐसी सूरत में महर मुकर्रर नहीं हुआ तो मता या माल देना है, कुछ न कुछ देना है, जो साहिब हैसियत है, कदर उसकी कदर के मुताबिक, यानी उसकी हैसियत के मुताबिक वो देगा, यानी जो अमीर जो साहिब हैसियत है वो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। बस ये उसूल यहाँ पर आ रहा है। उसके लिए तीन शर्तें आई हैं कि ऐसी सूरत में तलाक हुई जबकि विदाई भी नहीं हुई और महर भी मुकर्रर नहीं हुआ, तो क्या वैसे ही बढ़ा देंगे? पहली चीज तो इद्दत है। इद्दत जो है, इद्दत तीन तरह की होती है। एक तो विदाई के बाद इद्दत, ये हम पढ़ लिए 3 महीने 4 महीने 10 दिन, है ना, ये पढ़ लिए। एक इद्दत वो होती है जो विदाई से पहले अगर तलाक हो जाए तो कोई इद्दत नहीं है, और एक इद्दत वो होती है जो अगर खातून हमल से है तो हमल, क़ज़ाए हमल जो है वही इद्दत है, चाहे शौहर की मौत के या फिर तलाक के 1 घंटे के बाद वज़ाए हमल हो जाए तो इद्दत ख़त्म हो जाती। वज़ाए हमल जो है वही इद्दत है। 3 तरह की इद्दत, और इस सूरत में कोई इद्दत नहीं है विदाई के बगैर। 2 सूरतों में या तो 3 महीने हैं, और वज़ाए हमल अगर हो जाए तो उसके फौरी बाद इद्दत ख़त्म। तो यहाँ पर उसी के क़वानीन हैं कि अब ये जो फ़िक़ा है, फ़िक़ा में उसके लिए कम से कम कोई महर मुकर्रर नहीं हुआ तो 3 कपड़े, इतना जिससे पूरा जिस्म छुपाया जाए उतना दे के उसे रुख़्सत करना चाहिए। ये दोनों सूरतों में, अगर उसके फौरी बाद शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसके वारिसों के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको कुछ न कुछ दे, और वो इमीडिएटली बगैर इद्दत गुजारे के शादी कर सकती है।
Is it clear ہمارا؟ ومتعوہن بالکل کلیئر ہے، کیا کیا ہے اس میں؟ ومتعوہن متا دینا ان کو، تو فعل فاعل اور مفعول ہو گیا. علی موسی یہ جار مجرور متعلق ہے، متعو ہو گیا. ہاں اور پھر قدروہ اس کی قدر کے مطابق، تو یہ اس کا مفعول بن گیا کہ متا دینا اس کی قدر کے مطابق. تو نہیں، قدروہ یہ دونوں کیا ہو گئے؟ قدرہ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ، اور اس کا مفعول ثانی ہو گیا ان کو دینا اس کی حیثیت کے اس مطابق. کی قدر یا اس کی طاقت کے مطابق، جو اس کی طاقت ہے جتنا دے سکتا ہے اتنا دے. یہ کس کے لیے ہے؟ الموسی وسعت والا، جو امیر ہے جس کی وسعت ہے وہ دے سکتا ہے. مہر تو مقرر نہیں ہوا، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے جو خوشی سے دے سکتا ہے وہ مہر. دیکھ رہے ہیں آپ کتنے کلیئر ہے کام ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا، کوئی ضروری نہیں ہے یہاں پر کچھ نہ کچھ دینا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا متعلقہ کا یا بیوہ کا حق بتایا کہ وہ یا اس کے وارثوں میں سے جو بھی ہو، اگر وہ وسعت والے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کریں. پھر وا جو آ رہا ہے وہ عطف ہو رہا ہے اس پر کہ وہ متعوہن یہاں پر بھی آئے گا کہ متا دینا ان کو علل مختری قدروہ کے پر کم حیثیت والے غریب. مختر کون ہے؟ مختر لاچار، غریب لاچار غریب. اس کے اوپر اس کی قدر کے مطابق، یعنی اس کی طاقت کے مطابق ان کو وہ تھوڑا بہت جو بھی کچھ دے سکے. زیادہ سے زیادہ کیا کوئی پیمانہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کیا دے سکتا ہے وہ موسی اور مختر کے اوپر ہے. لیکن کم از کم کو فقہ نے بیان کیا کہ وہ اتنا کپڑا کہ جس سے اس کا جسم ڈھک سکے، یا کوئی چاندی یا کوئی چیز، اس کے کم کی مقدار فقہ نے مقرر کی ہے، زیادہ کی مقدار مقرر نہیں کی. تو وہ صرف اس پہ چھوڑ دیا موسی کے اوپر کہ موسی وسط والا جو کچھ دے سکتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ دے، اور مقتر جو ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے اس کو دے، ہے نا. اب پھر متان کا کیا مقام ہے یہاں پر؟ یہ مبتدا ہو گیا متام بالمعروفی، یہ دونوں ایک، یعنی پھر اس کی خبر آ رہی ہے حقاً علی المحسنین کہ ایک ریزنیبل. متان بالمعروف بولو پہلے. متام بالمعروف پورا مل کے. قدرہ متاعن. سر مجھے لگتا ہے یہ متام بالمعروف حقاً علی المحسنین پورا ایک جملہ بن رہا ہے کہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ نہیں. یہاں تک صرف الگ کرو، یہاں ایک سلیش لگائے ہم، جو بھی دینا ہے معروف طریقے سے، ہے نا. اسی معروف طریقے سے دے. بہت کچھ ہے نہیں دینا چاہ رہا ویسا بھی نہیں، کچھ نہیں ہے بہت کچھ دینا اس سے مطالبہ کریں، ایسا معروف جو طریقہ ہے جو رواج ہے نا، اس کے لحاظ سے جو دے سکتا ہے دونوں کے لیے، الموسی ہو یا مختر ہو، لاچار ہو یا پھر جو ہے وسط والا ہو، اپنے لحاظ سے دے. زیادہ کی فقہ نے کوئی چیز مقرر نہیں کی، کم از کم کے جو ہے مقرر کی ہے. یہ متان جو ہے دونوں صورت میں متان جو ہے المختر قدرہ متاعن ہے، یہ متیعن سے متعلق ہے، اور وہ ہے اس کا گزارا یا اس کو خرچہ معروف طریقے سے دے. موسی بھی معروف طریقے سے دے، مختر بھی معروف طریقے سے دے. اور یہ مفعول مطلق ہو گیا. ہاں مفعول مطلق ہو گیا یہاں سے معروف طریقے سے. بالکل کلیئر ہے کام ہے. تین جو ہے اس کے اندر شرط آئے ہیں، ایک طلقتم النساء، اس کو چھونے سے پہلے ایک، اور مہر مقرر نہیں ہوا، تو پھر دونوں کا ذکر ہے، ایک موسی ہے ایک مختر ہے، ایک حیثیت والا ہے وسط والا ہے، ایک لاچار ہے غریب ہے. تو دونوں اپنی اپنی حیثیت سے کچھ نہ کچھ دیں. اس کا ذکر یہاں پر آخری ٹکڑے میں ہے
وہ ہے حقاً علی المحسنین. یہ حق ہے کس کا؟ فرض ہے محسن کا، محسنین پہ جو احسان کرنے والے ہیں، نہیں اچھے کس لوگ. پہ حق ہے؟ حقاً کس کے لیے آیا ہے یہاں پر؟ کوئی چیز وہ محسوب ہے؟ حق تو ہاں، خواتین کا حق خواتین ہے. کے لیے جس کو طلاق دی گئی یا جو بیوہ ہو گئی ان کا حق ہے احسان کرنے والوں پر. علی المحسنین، یہ اس کا جار مجرون ہے، متعلق ہے حقاً ہے. اور یہاں پر حقاً کا کس کا حق ہے؟ وہ محذوب ہے، چھپا ہوا ہے. یہ حق ہے اس کا جس کو طلاق دی جائے. اور یہ حق حقاً کس کے اوپر ہے؟ علی المحسن، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے، احسان کرنے والے اچھے احسان لوگ کرنے والے ہیں، ہیں. جو نیکی کرنے والے ہیں، ان کے اوپر حق ہے. موسی اپنی حیثیت سے دے، مقتر اپنی حیثیت سے دے. اس کو وہ کرو، جلدی سے سم اپ کرو. دوسری آیت میں دوسرا طریقہ ہے، اس میں مہر مقرر ہو گیا اور وداعی نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں بھی عدت نل ہے، لیکن مہر کیا دیں گے اس کی تفصیل اس میں آئے گی. سر اس کو میں ہی بریف کر دوں کہ کر نہیں دو. کوئی حرج تمہارے اوپر، کوئی گناہ کہ اگر تم طلاق دو اپنی عورت کو یا اپنی نساء کو، شرط کہ نمبر 1، کہ شرط نمبر نہیں 2، شرط کہ نمبر 3. کہ پہلے نہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ یہ Yes. بالکل سمپل آیت ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک قانون جہالت کے قوانین سے ہٹ کے کیسا اسلام میں ایک ایک قانون کا ذکر شروع میں ہی بتا دیا سورہ بقرہ میں، مدنی زندگی میں. یس کمان. تم گناہ نہیں کوئی گناہ تم پر اگر طلاق دو تم اپنی عورت کو یا عورت کو کہ جو نہیں تم نے چھوا ہو ان کو، یعنی ودائی نہیں ہوئی ہو، اور یا تم نے فرض کیا ہو ان کے لیے کوئی فریضہ یعنی مہر. تو پھر کیا ہے اس کنڈیشن میں کہ تو متا یعنی خرچہ پانی ان کا صاحب حیثیت پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے کہ وہ کوئی اچھے طریقے سے ان کو کچھ گفٹ دے کے رخصت کر دے. اور علل مختری، اور جو نادار ہے، جو کم حیثیت والا ہے، وہ اپنی حیثیت کے، اس کی حیثیت کے مطابق جو بھی کچھ دے سکتا ہے، جو کم سے کم 3 کپڑے جو اس کی تن ڈھانپنے کے لیے ہوں، وہ ایک لمٹ مقرر ہے جو ہمیں ابھی پوری نہیں پتا، تو وہ تو دینا ہی دینا ہے. اس سے زیادہ بھی کوئی دے تو دے سکتا ہے. متام بالمعروف یعنی جو ایک متا، ایک خرچہ، ایک ریزنیبل خرچہ، جو ایک طریقے سے خرچہ دینا. اور یہ حق ہے عورتوں کا، یعنی جس کو طلاق دی گئی ہے اس کا حق ہے محسنین پر. یعنی محسن کا ورڈ خاص طور پہ اس لیے یوز ہوا ہے کہ جو احسان کرنے والے، جو اللہ سے ڈرنے والے، جو نیک لوگ ہیں، وہ ایسا کرے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ وہ ان کو ان کا حق ضرور دیں. There you are. There you are. Is it clear? Any doubt here? Any question? السلام علیکم اس آیت سر. جی سر یہ ہم اس کو اس طرح سے بھی کہیں گے کہ وَمَتِّعُوهُنَّ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ عَلَىٰ قَدْرِهِ عَلَى الْمُوسِي عَلَىٰ قَدْرِهِ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرِهِ. رائٹ سر؟ مَتِّعُوهُنَّ ہو گیا فعل فاعل، سر فعل فاعل مَتِّعُوهُنَّ ہو گیا اور اس کا مفعول ہو گیا مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، اور عَلَى الْمُوسِي قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ہے، یہ متعلق ہو گیا مَتِّعُوهُنَّ سے. بالکل ہوگا. ہاں، صحیح. معروف طریقے سے خرچہ دینا چاہیے. دونوں کا ذکر کر دیا. موسی ہے تو وہ اپنے لحاظ سے، مختر ہے تو اپنے لحاظ سے. اور یہ حق ہے ان کا، ان خواتین کا جن کو طلاق ہوئی ہے. اور کس کے اوپر حق ہے؟ علی المحسنین، احسان کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، نیکی کرنے والوں کے اوپر یہ حق ہے. اگرچہ کہ مہر کوئی مقرر نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ویسے ہی نہیں بھیجا سکتے، بلکہ کچھ نہ کچھ دے کے بھیج دینا چاہیے. ایک آخری ہے اس میں، پھر بیچ میں 2
کچھ نماز کے بارے میں اگر پھر 3 اور آیتیں ہیں، اس کا کنکلوژن ہے، اس کے بعد ہم یہ ٹاپک سے نکل جائیں گے. بہت لمبا ٹاپک، بہت زمانے سے چل رہا ہے. انشاءاللہ 1-2 کلاس میں نیکسٹ ویک ہم اس ٹاپک سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد دوسرے ٹاپک ہیں. از اٹ کلیئر؟ اینی ادر کوشچن؟ نو سر. سر آپ نے جب ہمیں یہ کروایا تھا تو آپ نے پوچھا تھا کہ آخر طلاق کے بارے میں اتنی ڈیٹیل کیوں دی گئی ہے قرآن میں، تو اس کا جواب میں نے دیا تھا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو لوگوں کو کر کے دکھایا وہ ان کی سنتیں موجود ہیں، اور چونکہ یہ طلاق کا جو سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، اس وجہ سے یہ بہت ہی ڈیٹیل میں آیا ہے ہر چیز اس کے بارے میں. یس یس. چلیے، who wants to make دعا today؟ وہ تو باہر گیا ہوا ہے ہمارا مانیٹر. از اٹ کلیئر؟ اور کوئی کوشچن تو نہیں ہے بھی تو یو کین تھنک اوور اٹ. اور آخری آیت ہم کر لیں گے، اس کے بعد پھر 2 نماز کی آیتیں وہ ایک پیریڈ میں ہو جائیں گی انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے ذہن نشین کر دیجئے، ہم کو تفکر کرنے، تدبر کرنے آپ کے کلام میں اس کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے لیے آپ کا کلام کا سمجھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کر دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.